बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। कभी पाकिस्तान का शहर लाहौर, कभी शहर कराची और अब की बार इस्लामाबाद पूरी पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद शहर के अंदर एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रही हैं। अदम एतमाद से पहले मैदान भी सजेगा, ये जलसों का मैदान होगा। हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी, ऑपोजिशन अपना पावर शो करेगी। 23 मार्च की तारीख नहायत अहम है। एक तो कॉल दी गई है ऑपोजिशन की तरफ से कि 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचा जाए। 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कई सालों के बाद OIC का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इजलास यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसके साथ साथ 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान यौम तशक्कुर भी मनाएगा। कई अहम दिन हैं जो इन पूरे सिनेरियो के अंदर आएंगे और इस्लामाबाद की सियासत यूं ही जगमगाती रहेगी। अब देखना है कि इस्लामाबाद की सियासत में कौन बाकी रहता है, ये सवाल बड़ा अहम है। इसके अलावा कई अहम चीजें हैं, खबरें जो हारून साहब से तजिए में जानेंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क भारत की रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब की पाबंदी के हवाले से जो हुक्म जारी किया है उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, मेल मुलाकातें चल रही हैं, कुछ खबर है आपको? सभी को खबर है, किसको खबर नहीं? मैं उस खबर की बात नहीं कर रही जो मुझे पता है, मैं उस खबर की बात कर रही हूँ जो मुझे नहीं पता। नहीं, वो तो खबर एक्सक्लूसिव खबर तो इतनी है कि अपोजिशन बहुत करीब, हलीफ बहुत करीब जा चुके हैं पीपल्स उसके अपोजिशन। इमरान खान के हलीफ अपोजिशन के बहुत करीब जा चुके हैं। डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं, वो हो नहीं पा रही। कौन वज़ीर आज़म का तो कह दिया उन्होंने शहबाज शरीफ, वज़ीर आला कौन होगा, असम्बलियाँ कितनी देर तक रहेंगी। मसलन काफ लीग का मौक़िफ़ यह है कि असम्बलियाँ 1.5 साल पूरा रहेंगी, यानी अगर वो जा मिलती है काफ लीग तो 1.5 साल चौधरी जो वज़ीर आला रहेंगे, वो जरदारी साहब उसके ज़ामन है। उधर MKM की ज़ामन काफ लीग है जो जरदारी से मुलाकात कराई है कि भाई उनको इख्तियारात मिलेंगे। इसी तरह ये है कि दोनों की स्ट्रेटजी का फ़र्क पहले मैं वाज़ेह कर दूँ। खबर तो देखिए ना, मैं रोज़ कहता हूँ और इस पर मैं कायम हूँ, जब तक काउंटिंग नहीं होती असम्बली में उस वक्त तक आप कुछ नहीं करिए। इस मामले में पेशीन गोई करना अव्वल दर्जे के हमकों का काम है। जब वो 6 के 6 ग्रुप, बाप, काफ लीग, MQM, क्लीम ग्रुप, अपना जहांगीर तरीन ग्रुप, ये बाप और ये सब लोग जो हैं GDA, जब इनके बारे में हतमी तौर पर आप सवाए GDA के हतमी तौर पर कुछ कह ही नहीं सकते और GDA के बारे में भी 100% यकीन से नहीं कह सकते ये है यही कि वो साथ देंगे, तो आप पेश गोई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, दो बातें हैं, दोनों फरीकों के रवैये में एक फ़र्क वाज़ेह हुआ है। वो जरदारी साहब पेशकश पे पेशकश कर रहे हैं, वजारत मिल जाएगी, अरकान असम्बली को डेवलपमेंट फंड मिलेंगे। उनसे वो कहते हैं देखो उसने तुम्हें पहले साल दिए ही नहीं थे, नौकरियां तुम्हारे कहने पे मिलेंगी, पुलिस अफसर तुम्हारे कहने पे लगेंगे, ज़िली अफसर तुम्हारे कहने पे लगेंगे, वजारतें भी ज़ाहिर है, कुछ गवर्नर भी लगेंगे, वज़ीर आला भी लगेंगे, वज़ीरों को इख्तियारात होंगे, हैं जी। तो ज़ाहिर ये उन्होंने चरागाह बनाने का फ़ैसला किया है कि भाई ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और वज़रा जो हैं वो आज़ाद होंगे, अरकान असम्बली पे मज़े लूटेंगे। इमरान खान की स्ट्रेटजी ये है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए और प्रेशर बिल्ड करने में अपोजिशन भी कामयाब रही है, अटेम्प्ट हो गए लोग। इमरान खान की अफजाबाद में जलसा किया, मेलसी में किया, उससे पहले कहाँ के मंडी बहाउद्दीन, मेलसी, अफजाबाद, लॉयर दीर और कहाँ किया? अच्छा, लॉयर दीर पे तो नोटिस और कन्वेंशन लॉयर दीर पे नोटिस भी है। ज़ाहिर है कानूनी तौर पर उस पर एतराज़ तो हो सकता है, ये तो बात दुरुस्त है। अच्छा, वो जोश जज्बे में हैं और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं जब उनसे मिला तो मैंने एक चीज़ नोट की कि ही इज़ मेंटली रिलैक्स्ड, यानी दो सूरतें हो सकती हैं, हुकूमत कायम रहेगी, उनका ख्याल कायम रहेगी, जा सकती है तो जाने की सूरत में वो समझते हैं कि उनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आएगी, नेशनल एजेंडे की तश्कील में और अवामी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आएगी। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई है, ये बिल्कुल जलसों से साफ जाहिर है और इसीलिए फवाद ने चैलेंज किया। अब फवाद साहब तो ऐसा कोई मौका हाथ से जाने देते नहीं है, यानी गेंद को मिले तो उस पर छिक्का न लगाएं। अगर करेक्टर होते तो अफरीदी ही होते, तो वो उन्होंने कहा भाई जलसा करके दिखाओ ऐसा। अच्छा, अब चौधरी शुजात ये कहते हैं कि भाई सारे जलसे मनसूख कर दे। मनसूख क्यों करें भाई? वो कह रहे हैं हुकूमत ऑपोजिशन दोनों। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, उनको कह रहे हैं हुकूमत और मुख्तलिफ जगह पे जलसे कर लेना।
جلسہ کرنا ایک غیر جمہوری عمل نہیں ہے. زبان شائستہ رکھیں, اس میں فرق آ رہا ہے, ویسے نظر آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے, میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اسلامی کانفرنس ہونے والی ہے, ذرا لہجے جو ہیں وہ شائستہ رکھیں, تو یہ آپ کے مفاد میں ہے اور ملک کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو تو مجھ سے پوچھنا دے, میں تو کچھ اور ہی پوچھنے والی تھی. جنرل باجوہ نے کیا کہا بھائی آج روٹین کی بات تھی, یہ تو سیاست پہ تو روز بات ہوتی ہے. تو روز بات ہوتی ہے, آج بھی کچھ نئی چیزیں اس پہ بھی بات ہوگی. اس میں ایک چیز ہے روٹین سے ہٹ کے جو جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے, وہ لمس کیا کرنے چلے گئے؟ یہ تو روٹین نہیں ہے. یہ تو دیکھو نا کیسا آئیڈیا ہے, جس کسی نے بھی دیا, اگر انہوں نے یہ آئیڈیا دیا یا انہوں نے دیا, کیسا زبردست آئیڈیا. لمز وہ ادارہ ہے جو علامت سمجھا جاتا ہے مغربیت کی, جدیدیت کی نہیں. جدیدیت اور چیز ہے, مغربیت اور چیز ہے. وہاں تو وہ ہم اپنے صاحبزادے کو داخل کرنا چاہتے تھے, تو جنرل حمید گل نے کہا انہوں نے یہ کام نہ کرنا, یہ بچے کو تباہ کرنا ہے کیا, یہ اور مزاج کا ہے, وہاں جائے گا اور مزاج کا وہاں. امریکہ سے جس طرح کی گفتگو تھی جو جن لوگوں نے قائم کیا وہ امریکہ سے بہت متاثر ہیں. بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ اتنے زیادہ متاثر ہیں جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں میں کرنا نہیں چاہتا. ادارہ اچھا ہے, پڑھائی وغیرہ ٹھیک ہے, اس کا معیار ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو سائنسز کا بہترین ادارہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس میں لطیفہ جو ہے وہ یہ ہے, یہ میں نے ایک ٹویٹ پڑھا, پھر میں نے وہاں ایک استاد سے رابطہ کیا, میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اسٹوڈنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, جب وہ گیا تو پرو اسٹیبلشمنٹ. اور یہ معجزہ کیسے ہوا؟ 7 گھنٹے تک وہ کھڑے رہے اور سوالوں کے جوابات دیتے رہے. مثلا 7 گھنٹے تک. وہ فوجیوں کے لیے کوئی عام آدمی میں اور فوج میں ٹف, فزیکلی ٹف ہوتے ہیں, مینٹلی بھی ٹف ہوتے ہیں, ان کی تربیت ہے. میں جنرل ضیاء الحق کو دیکھتا تھا, صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہتے تھے, عید کے دن دروازے کھول دیے جاتے تھے, ہر شخص جا سکتا تھا, ہر شخص کی تواضع کی جاتی, ہر آدمی سے ہاتھ ملاتے تھے, ہر آدمی کی خیریت پوچھتے تھے. اور یہ کوئی ایکسیپشنلی نہیں ہے کہ ضیاء الحق یا جنرل, یہ راحیل شریف بھی اسی طرح, اور جنرل کیانی صاحب تو 3 گھنٹے سوتے تھے, دوپہر میں تھوڑا سا آرام کرتے تھے, ورزش میں نغر نہیں کرتے تھے. 20 گھنٹے کام کرتے تھے جنرل کیانی تو, اور فوکسڈ, آل دا ٹائم فوکسڈ. اچھا, یہ ان کی تربیت ہوتی ہے. سوال ہے مثلا ایک سوال یہ کہ ملک تو آپ چلا رہے ہیں, یو آر کالنگ دا شاٹس. انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ عمران خان کو جانتے ہی نہیں. بڑا کلیئر انہوں نے کہہ دیا. دیکھو نا, مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ گم ہونے والے لوگ, گمشدہ افراد, لاپتہ. انہوں نے کہا ایک کی تو ابھی شکایت آئی تھی, پتہ کہ بابلو جیل میں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایف سی کے ساتھ لڑائی میں مارے جاتے ہیں, کچھ افغانستان میں ہیں. اس شکایات کی نوعیت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ویسے یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ شبہ کی بنا پہ بھی پکڑے جاتے ہیں, تحقیقات ہوتی ہے, چھوڑ دیے جاتے ہیں. فوج کا کردار تو اس میں ایسا بھی ہے, فوجی کا کردار اس میں اور کیا ہے, ایف سی کے لوگ کرتے ہیں. سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نہیں, سیاست میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں فیصلہ کریں, ہم تو دخل دینا نہیں چاہتے. ایک انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے کرونا کے معاملے میں جو بڑا سنگین قومی بحران تھا, یہ سنگین قومی بحران میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کرونا کے معاملے میں سندھ اور وفاق میں اختلاف تھا اپروچ میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ مفاہمت ہو جائے اور یہ کوشش کامیاب رہی. ٹھیک ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس میں, اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی آج جو صورتحال ہے اس میں سیاسی جماعتیں کریں, ایون تھوڑی دیر کے لیے عدم استحکام ہو تو اس کو گوارا کیا جائے, مگر یہ خود فیصلہ کریں, ہم کیوں اس میں پڑیں. جب یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ, پھر انہوں نے کہا کہ ترقی کیوں ہوتی ہے ماشاء اللہ کے دور میں, انہوں نے کہا ترقی تو ہونی چاہیے سول دور میں, جب جمہوریت ہو. ترقی تو ہم بھی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ترقی تو جمہوریت میں تھی, یہاں فوج میں. وہ یہ ہے, وہ انہوں نے کہا ایگزیکٹلی وہ فکرہ کہا جو میں دہراتا رہتا ہوں. یعنی ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, یہ کوئی نادر خیال تو ہے نہیں, کہ ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے ترقی. مراد یہ ہے کہ ادارے سارے جو ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں بھی رہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کام بھی کریں. فوجی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سول سروس ڈسپلن میں رہتی ہے, کام ہوتا ہے, وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ ہوتا ہے, ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے. عمران خان بھی یہی کہتا رہتا ہے, لیکن عمران خان صاحب تو ذرا مطلب یہ کہ ان کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے
کہ بھائی صاحب ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ آپ کے مفاد میں ہے اور ملک کے مفاد میں. ٹھیک ہے، لیکن فوج اگر کسی صورت میں آتی ہے تو کیا صورت ہو سکتی ہے اس پورے سیاست کے کھیل میں؟ ملک کے استحکام اور ہم آہنگی کے لیے آ سکتی ہے کیا؟ فوج تو نہیں آ رہی نا، لا تعلق نہیں رہ سکتی. مثلا میں نے آپ سے کہا تھا لا تعلق نہیں رہ سکتی، اس کا ایک اظہار تو یہ ہوا کہ لہجوں میں اب شائستگی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں ہے، اور سبھی کے لہجوں میں ہے. صحیح ہے. کشمیر کے حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی؟ جوناگڑھ، حیدرآباد. انہوں نے کہا میں اس معاملے میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتا، جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، بہرحال ان کی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ہوا یہ، وہ رحلت فرما گئے اور لیاقت علی خان بھی چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ روز حکومتیں بدلنے لگیں، عدم استحکام ہوا. ایک انہوں نے کہا یہ غلطی ہوئی کہ لیاقت علی خان سے پٹیل نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے پہاڑوں کو کیا کرنا ہے. ویسے دیکھیں اکانومی کے حساب سے تو فائدہ نہیں ہے، وہ تو نہرو کا ایک رومانٹسزم تھا نا کشمیر کے لیے، وہ خود کشمیر سے آیا تھا، کشمیری پنڈت تھا نا وہ. تو پنڈت ذات ہے، پنڈت کوئی مذہبی عہدہ نہیں ہے. سمجھتا ویسے خیال یہ آتا ہے کہ اچھا یہ قدیم ترین باشندے یہی ہے نا. ان میں سے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے آئے ہیں یہ سیریا سے 3000 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں مغالطے ہیں. تاریخ اس کو واضح نہیں کرتی، لیکن 1000 سال پہلے البیرونی نے جو کتاب الہند میں لکھی ہے اس میں کہا کوئی غیر یہودی یہاں داخل نہیں ہو سکتا. اور البیرونی کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. افغانستان کی پاپولیشن میں ہے یہ جلدی مسلمان ہوگا. افغانستان لوگ نسبتاً وہ بعد میں ہوئے لیکن بڑے پکے مسلمان ہوئے. وہ کشمیری میں تو صوفی تحریکیں بھی چلیں، اور پشتونوں میں یہ این بلاک مسلمان ہوئے، کوئی غیر مسلم رہا ہی نہیں. قبائل کے قبائل اکٹھے فیصلے کرتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ان سے کہا کہ جوناگڑھ دے دیں اور حیدرآباد. تو لیاقت علی خان اس پہ نہیں مانے کشمیر پہ. میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے. بہرحال بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، انڈیا میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، میرے خیال میں یہ نادرست ہے. لیکن بہرحال یہ تو ایک نتیجہ خاص کرنے کا معاملہ. آپ نے مختلف چیزیں پڑھی یا سنی تو اس سے کیا نتیجہ خاص کیا. اور ٹھیک ہے، اچھا چلیے اب تو ذرا سیاست، یہ ایک اور پہلو کی طرف ہم نکل گئے تھے، سیاست. قاف لیگ کے بارے میں کیا خبر ہے ہارون صاحب؟ نہیں خبر تو میں نے آپ کو بتا دی قاف لیگ کے بارے میں. تو وہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اجلاس تو مسلسل ان کا چل رہا ہے. فیصلہ وہ تب کریں گے بھائی جب تفصیلات طے ہو جائیں گی. دیکھیے قاف لیگ کے سورسز یہ کہتے ہیں صاحب بالکل قطعی واضح انداز میں 1.5 سال اسمبلی چلے گی. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ ارکان اسمبلی اپنی ممبرشپ کیوں سیکریفائز کریں، کیوں الیکشن میں جائیں، کیوں ٹھوکریں کھائیں، کیوں در در بھٹکیں. بھائی اسمبلی 5 سال کے لیے رہنی چاہیے. اور اس پہ وہ زرداری صاحب کا موقع بھی یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک نون لیگ ہے جو قاف لیگ کے سورسز یہ کہتے ہیں انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی. اچھا، یعنی میری ان پرسوں ایک لیڈر سے دیر تک گفتگو ہوئی رات کو. ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں، یہی ان کی شرط ہے. ایک تو نگلنا پڑے گا قاف لیگ کو، شریف خاندان کو یہ برداشت کرنا ہوگا، اور 1.5 سال کے لیے کرنا ہوگا. اب وہ ظاہر ہے ان کے تفضیلات ہیں. بھائی چودھری تو ہیں بڑے ٹیکٹفل، ان کی تو ایک ساکھ اور اعتبار ہے، اور یہ تو بڑے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اور دسترخوان وسیع ہے. نواز شریف صاحب کا کھانا تو وہاں سے آتا ہے ہوٹلوں سے مفت. لو وہ اپنا عارف نظامی صاحب مرحوم جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کھانے پہ مجھے بلایا نواز شریف صاحب نے، کھانا لیٹ ہو رہا. حیران کھانا کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ کھانا پکا ہوا گھر میں ہو، 2-4 منٹ تو تاخیر ہو جانا سمجھ میں آتی ہے، وہ بہت تاخیر ہو رہی ہے. پتہ چلا جسے کہا تھا وہ لے کے آ رہا ہے، وہ دیر ہو گئی. وہ ظاہر ہے. میں ایسے کئی واقعات مجھے معلوم ہے. بے نظیر بھی یہی کرتی تھیں. ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا، یہ بھی عارف صاحب نے بتایا کہ وہ کھانے پہ وہاں بلایا تھا. مجھے تعجب ہوا، یہ بہت ہی سادہ سا ہوٹل ہے، مہمانوں کو ذرا تھوڑا سا تکلف تو ہوتا ہے نا، مہمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کا ہوٹل ہے. وہ بھٹو خاندان بھی اور یہ بھی بخل میں تو ان کو کوئی ثانی نہیں ہے، اپنے پیسے نہیں کبھی خرچ کرتے. وہ مجید نظامی مرحوم نے بتایا کہ وہ قرض اتارو ملک سوارو میں جو چیک 1 کروڑ کا نواز شریف نے دیا تھا اس پہ دستخط کسی اور کے تھے، کسی سے لے کے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، ملاقاتیں چل رہی ہیں. نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، قاف لیگ اس سے کم پہ نہیں مانیں گی. ترین کا انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں.
مستقبل کی یقین دہانی مانگ کیا رہے ہیں؟ مطلب ٹکٹ نہیں دو گے تو ان کو کتے نے کاٹا ہے کہ تمہاری سب وہ حمایت کیوں کریں گے؟ کیوں کس لیے حمایت کریں؟ ٹھیک ہے، یہی ایم کیو ایم کا ہے. دیکھو کیا دینا پڑے گا، گورنری تو چلو کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے. بلدیات کو اختیارات دینے پڑیں گے. اختیارات کا مطلب ہے روپیہ، کوڑا اٹھانے کا، وہ تعلیمی اداروں کا، واٹر بورڈ کا، بلڈنگ کنٹرول، یہ سب دینا پڑے گا. ہارون صاحب، زرداری صاحب کہتے ہیں وعدے کو آسمانی صحیفے نہیں ہے پورے کرنے پڑیں گے. ایم کیو ایم کی یہ بات کون سمجھائے گا اب؟ بس وہ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم جب ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو تو یہ کہاں حدیث رسول، قول رسول مبارک یہ ہے، قول مبارک جناب رسول اکرم کا یہ ہے، جو لالچی جھوٹے کے ہاتھوں لوٹتا ہے. اچھا یہ بڑی سیریس بات ہے، جناب رسالت مآب کا فرمان ہے. بالکل، بے شک ہارون صاحب، مگر یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. ایم کیو ایم نے شہباز شریف صاحب سے کیا فائدہ ہوگا جی؟ ملک چراغا بن جائے گا تو بنائے بیٹھے. فائدہ کیا ہوگا؟ ملک کو اسٹیبلٹی رہے گی نہیں. ہی ہیز بیکم مور پاپولر. دیکھیے عمران خان صاحب پہ جتنے میرے اعتراضات تھے کہ احتساب کو اولین واحد ایجنڈا نہ بنایا جائے، پولیس اصلاحات، عدلیہ، یہ میں تو ہر روز دہراتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، پارٹی کی تنظیم، صحیح لوگوں کو عہدے دینا، صحیح وزیر اعلیٰ بنانا، صحیح وزیر بنانا، صحیح مشیر بنانا، وغیرہ تمام اعتراضات پہ میں قائم ہوں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی اس تبدیلی سے مہنگائی کا ایک طوفان اٹھے گا، سونامی ایک اٹھے گا. میں یہ لفظ کا زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا. بے یقینی ہو تو سرمایہ اپنی جگہ پہ، سرمایہ سب سے زیادہ حساس چیز ہے. سرمایہ بہت تھراتا ہے، بہت جلدی خوف زدہ ہوتا ہے. دولت سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، وہ دولت اپنی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کوئی صحیح فیصلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹوں میں گین کیا. تو میں نے آپ سے کہا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے ہر گزرتے اور کے ساتھ. گین کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا اس پہ. اسٹیبلشمنٹ اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتی، سیاست سے لا تعلق ہو ٹھیک ہے، اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتی کہ وہ ملک میں بدامنی ہو، بے یقینی ہو. وہ لمز میں انہوں نے اقتصادی ترقی پہ بہت زور دیا اور کہا کہ ماحول اچھا ہو، امن ہو. ایک تو غیر ملکی طاقتیں یہاں بدامنی پھر وارانہ فساد پھیلاتی رہتی، اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں. راہ تو ہے ہی، سی آئی اے تو ہے ہی، کچھ اپنے نہیں ہیں، ہمارے دوست ملک ہیں. اور پھر ہم اس بات پہ لڑتے ہیں. جناب ابو طالب جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جناب ابو طالب کا معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اس پہ اہل علم کو کلام کرنا چاہیے. یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بحث کرنے کی بات ہے، یہ سڑکوں پہ کھڑے ہونے کی بحث کرنے کی بات ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ ان کو پہلے خلیفہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں، یہ علمی بحثیں ہیں. نہیں، اس بحث میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اہل علم کریں اور علمی طریقے سے کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے تو صرف لرن کیا جاتا ہے نا. وقت تو گزر گیا، آپ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے ہمارا مزاج جو ہے فرقہ واریت الگ مصیبت ہے. اور صوبہ حقوق کے بارے میں جنرل بھائیوں نے بڑی اہم بات کہا. انہوں نے معاشی ترقی پہ بہت سی چیزوں کا انحصار ہے، اس میں صوبائی ہم آہنگی کا بھی بات واضح ہے. اشارہ غالباً اس طرف ہے کہ وسائل زیادہ ہوں گے، ان کو زیادہ وسائل دیں گے، وہاں جابز پیدا ہوں گی، لوگ مطمئن ہوں گے. ویسے تو یہ ہے کہ لیٹ دیم گورن دیم سیلفز، یعنی باغیوں سے آپ نمٹیں، باقی فیصلے تو وہاں ہونے چاہیے. جس طرح بلوچستان کے چیف منسٹر کو ہٹایا گیا تو وہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا. بڑے الزامات ہیں، ظہور بلیدی صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے بہت چیزیں. یار محمد رند بھی آگئے اس کے سامنے. کیا الزامات ہیں جو پچھلے چیف منسٹر پہ تو کوئی الزام نہیں. نہیں، بسنجو صاحب کو وزارت ملنے کے بعد کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. دفتر ہی نہیں آتے. وہ یار محمد رند یہی تو بات کر رہے تھے. ہارون صاحب ملاقاتوں سے ایم کیو ایم کو ٹھیکوں کی لوٹ سیر لگی ہوئی ہے، اس میں سینٹ کے چیئرمین کو بھی وضاحت کرنی چاہیے، ان کا بھی نام آ رہا ہے. صحیح ہے. ویسے ابھی انہوں نے وہ بالکل سٹینڈ لے لیا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا. وہ یہ تو دوسری بات ہوئی نا، ایک اور موضوع ہے. اس میں سٹینڈ لے لیا تو یہ تو ان کا رائٹ ہے سٹینڈ لے. صحیح، ٹھیک ہے. ہارون صاحب سب سے زیادہ سٹینڈ تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے لے لیا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چلے گئے، باوجود اس کے جو انہوں نے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں منصب کے تقاضے اخلاق کی تقاضے ہوتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بات کریں گے اپنی جماعت کے. میں تو قاسم سوری کو بڑا معترف ہوں، مگر یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی سے کچھ مل سکتا ہے، مگر ایم کیو ایم نے جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اس میں ان کو کیا ملے گا؟
نہیں وہ تو یہ ہے نا، کوشش یہ ہے کہ سارے حلیف اکٹھے ہو جائیں. مل ویسے انہیں بہت کچھ سکتا ہے. شب آپ کا کیا خیال ہے پنجاب میں وہ اپنا ایک مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی 2 4 5 سیٹیں نکالیں، یہاں ان کے جو لوگ ہیں ان کو، وہ تو ایک کمیونٹی کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا تحریک انصاف کی طرح تو نہیں ہر کوئی ہو، وہ تو ایک لسانی گروپ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں نا. اس سے وہ ہٹے تو نہیں، ٹلے تو نہیں ہیں اس سے. لیکن پنجاب میں ان کو کیا ملے گا؟ پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اردو اسپیکنگ پر، حالانکہ یہاں تو ہم مانگی ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ وہاں پھر ان کے کام کرائیں گے اور فائدے اٹھائیں گے. مگر یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے حلیف جو ہیں ان میں ہم آہنگی ہو. بھائی ووٹ نہیں چاہیے شہباز شریف صاحب کو ان کے، اور جب وہ ووٹ دیں گے تو کیا وہ جواب میں انہیں وزارتیں نہیں چاہیے؟ وفاق میں، صوبے میں بھی وزارتیں ہوں، وفاق میں بھی وزارتیں ہوں. پانچوں کیا ہے انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، سر کڑھائی میں. اور یہ کاروبار ہے، یہ سیاست نہیں ہے. سب ملاقاتوں کا مقصد کاروبار ہے، زرگری. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اعجاز شاہ صاحب نے جو ملاقات کی ہے کافر سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، ان اپنے نقطہ نظر انہیں پہ واضح کیا جائے. اعجاز شاہ از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن. وہ بڑی خوبی سے دلیل دیتے ہیں اور بڑے کرینے سے بات کرتے ہیں. اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی، ان کا بڑا رول رہا ہے اور وہ بڑے زبردست مشیر ہیں. ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، انہوں نے ہی واز دی فرسٹ مین ٹو کال جنرل مشرف اینڈ ٹیل ہم سر آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن رہے ہیں. باخبر بھی ہیں. اچھا. اور یہ انہوں نے اس کو یاد رکھا، پھر ان کو آئی بی کے چیف بنایا، پھر انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا. عمران خان صاحب کو بھی ہمیشہ انہوں نے اچھے مشورے دیے، مشرف کو بھی دیے. ویری انٹیلیجنٹ پرسن. لیکن فیصلے ہوتے ہیں مفاد پر سیاست میں. مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ خیر انہوں نے قومی نقطہ نظر سے کہا تھا گاندھی سے، گاندھی جی سیاست ایک مادی چیز ہے آخری تجزیے میں، آپ یہ بتائیں آپ مسلمانوں کو دیں گے کیا؟ وہ تو خیر بعد میں تحریک پاکستان اٹھ کھڑی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا، نون لیگ کی طرف سے اب یہ اعلان آ گیا، اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ لانگ مارچ سے قبل ہم ہر طرح کا جلسہ بھرپور طریقے سے کریں گے. اور مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی ہارون صاحب؟ نہیں، جلسہ کریں. مولانا سے تو ملاقات ان کی ایسی ہے جیسے گھر والوں سے ملاقات ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کی ہٹی سانجھی ہے، دونوں نے کاروبار مشترکہ کرنا ہے. اور مولانا اقتدار سے باہر تو رہنا ان کا ایسا ہی جیسے مچھلی کو آپ پانی سے باہر رکھنا. وہ نظر بھی آ رہا ہے. 2 کمرے چمبا ہاؤس میں ان کے مستقل بک رہتے تھے 365 days a year. وہ ان کے لیے مخصوص تھے، اور گاڑیاں ان کے پاس تھیں، اور شہداء کی زمین انہیں الاٹ کی گئی، اور ان کی جائیداد اتنی ہے کہ اس کا حساب لگانا آسان نہیں ہے. کچھ ان کے نام پہ ہے، کچھ فرنٹ مین کے نام پہ ہے، کچھ بھائیوں کے نام پہ ہے، کچھ رشتہ داروں کے نام پہ ہے، مارکیٹیں. تو اس کے بغیر وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس پورے سیاست کے کھیل میں ہارون صاحب 23 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی پہلو بھی بتائے اور انٹرنیشنل بھی بتائے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ 23 مارچ کو تو کانفرنس ہو رہی ہے اور پریڈ ہوگی. لانگ مارچ بھی تو ہو رہا ہے، اپوزیشن بھی آ رہی ہے. لانگ مارچ وہ 23 مارچ کو چلیں گے. 23 مارچ کو یہاں تھوڑی موجود ہوں گے. 23 مارچ کو مثلا کراچی سے قافلہ چلے، پشاور سے چلے، کہیں سے چلے، کوئی 23 کو، کوئی 24 کو، 25 کو، تو کرے نا اپنا جلسہ. اس میں مجھے چودھری شجاعت کے جو انہوں نے یعنی بات کہی ہے اس کی سپرٹ سے اختلاف نہیں ہے، مگر اپنے اپنے جلسے کریں. جلسے مختلف جگہوں میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ڈی چوک میں کیوں جلسہ؟ ایک آدمی نے ڈی چوک میں جلسے کا اعلان کر دیا، وہ ڈی چوک میں اسٹیج سجانے کی بات کر رہے ہو. ہاں جی، صحیح. تو وہ ڈی چوک کیوں آئے؟ جھگڑا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے. امن و امان کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ فواد صاحب کو یہ فکر نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہاں سے گزر کے جائیں گے لوگ یہ وہ. یہ دیکھیے قائد اعظم نے اپنی جنگ مثبت حربوں سے جیتی. حربے یس، آپ حکمت عملی ایک اختیار کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں، سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے، لیکن مثبت حربے جلسہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسپرٹ ان کی ٹھیک ہے چودھری شاہ صاحب کی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے جب کہا کہ بھائی ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک کہا. امن و امان کو کیسے یقینی بنایا جائے گا ہارون صاحب؟ مختلف جگہ پہ جلسہ کریں، امن و امان یقینی ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو چونکہ اسلامی کانفرنس ہونی ہے تو کور کمانڈروں نے کہا نہیں، ISPR نے اعلان نہیں کیا کہ امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا.
ویسے بھی یقینی بنایا جائے گا. فوج حکومت کے ماتحت ہے. جب یہ ہو رہا تھا یہاں دھرنا عمران خان کا 2014 میں، پنڈی کا کور کمانڈر کون تھا؟ جنرل باجوہ. امن و امان کو یقینی نہیں بنانا چاہیے، امن و امان، کسی کی حمایت اور مخالفت نہیں، امن و امان، سرکاری عمارتوں کی حفاظت، لڑائی جھگڑے کو روکنا. مختلف جگہ پہ جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپوزیشن الگ جگہ پہ کر لو، الگ جگہ پہ کر ویسے لو. خبر پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر مملکت سمیت تمام رہنما بری ہو گئے. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک لیتے ہیں. اس وجہ سے احتجاجن جا رہی ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب کا پوائنٹ آف ویو میں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس سے متعلق لوں گی. مگر عمران خان صاحب نے اوورسیز کنونشن کے ساتھ جو دھواں دار خطاب کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں بریک پر چلی گئی تھی، احتجاجن نہیں گئی تھی ہارون صاحب، مجھے بریک لینا وہ تو ایک مذاق کی بات تھی. میں نے کہا شاید آپ کے ہمارے چاہنے والے زیادہ مان ہی نہ لیں. نہیں، تو میں جس لہجے میں کہا ہمارا پروگرام کے جو ناظرین ہیں، میں ویور نہیں کہوں گا، یہ کہتے ہیں ویورز. حالانکہ وہ پتہ کیا ویورز کس کو کہتے ہیں؟ تانا بانا بننے والے جلائے کو کہتے ہیں. اچھا، ناظرین نہیں کہہ سکتے. کا معیار بہت بلند ہے، بات سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ری ایکشن آتا ہے، ہم پہ تنقید کرتے ہیں. موسٹ ویلکم، تنقید کا بھی انہیں حق ہے، تو کوئی اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی 2014 کے دھرنے میں، آپ نے کہا تھا کہ پنڈی کے اندر کون تھے کور کمانڈر، اور باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی تھی. باجوہ صاحب جو لمس میں گئے تھے کشمیر پہ تو آپ نے بات کی، افغانستان پہ کوئی بات نہیں ہوئی وہاں؟ نہیں، افغانستان میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ تھا وہاں، تو ہم نے بھی اس میں شریک رہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پالیسیاں فوج نہیں بناتی، فوج ان پٹ دیتی ہے ساری دنیا میں، ہم بھی دیتے ہیں. ویسے تو پاکستان کی خاص نوعیت ہے نا، پاکستان کی تو وجود کو تھریٹ رہتا ہے نا، ظاہر ہے فوج زیادہ ان پٹ دیتی. لیکن فیصلے انہوں نے کہا آخری فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے. افغانستان میں بھی بیشتر فیصلے کیے اس نے. ایک بات مجھے یہ ہے پتا کہ ابھی نندن کے معاملے میں یہ تھا کہ عمران خان کا خیال تھا کہ کچھ دن اسے رکھا جائے. اچھا. لیکن یہ کہ انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ بھیج دیں انہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ دن رکھیں ذرا ان کا دماغ ٹھکانے، تھوڑا خاطرداری، یہ نہیں روکنا وہ بھی نہیں چاہتے تھے. اچھا. اور بھی چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ نقطہ نظر کا اختلاف تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے زیادہ بات ہوتی ہے اور سی پیک کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی. سی پیک کا پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا وہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے، یعنی بنیادی اہمیت کا فیصلہ ہے، اس کا تعلق گویا ہماری سلامتی سے ہے، وہ تو جاری رہے گا، اس میں تو رکاوٹ. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ، بھارت اور انڈیا تو عمران خان، انڈیا، برطانیہ اور امریکہ تو نہیں عمران خان کو پسند کرتا. جو بائیڈن فون کرنا پسند نہیں کرتا، اور ان کے رابطے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ فیصلے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے معاملے میں عمران خان نے کیے بعض، ہم نے اپنی ان پٹ دی. ویسے تو کوہین سے فیصلے. ٹھیک ہے. ویسے ایک اور بھی دہشت گردی کے انہوں نے شاندار جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف. اچھا، یہ تو یہ جب انہوں نے یہ کہا تو آئی کین امیجن کہ اس پہ تو تالیاں بجی ہوں گی، بجنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان آرمی نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ کوئی اور آرمی نہیں لڑ سکی. یہاں جو سچویشن تھی، یہاں دشمن سرحدوں پہ دو طرف بیٹھا ہوا تھا اور خطرناک تھا اور مسلح کر رہا تھا، روپیہ لٹا رہا تھا. $500 ملین تو صرف بلوچستان میں خرچ ہو رہے تھے. خواجہ خیلہ کی ہائٹس میں اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل تھا، ہر طرح کا اسلحہ آ رہا تھا، روپیہ بٹ رہا تھا. پھر برین واشنگ ہو رہی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے سیدھے. یہاں ایک وہ گاڑی لے کے آیا ٹیکسلا پہ حملہ کرنے کے لیے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس پہ، تو گاڑی زگ زیگ چلا رہا تھا. ٹھیک. تو جو جس کو لایا تھا وہ ڈرائیور زگ زیگ چلا رہا تھا. اس نے کہا یہ ایسے کیوں چلا رہے؟ اس نے کہا فرشتے کھڑے ہیں راستے میں. اور یہاں یونیورسٹی میں وہ ایک آدمی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، وہ خود کش حملہ آور جو ہے وہ پھٹا نہیں، ایک تو پھٹ گیا تھا کہ شاید نہیں پھٹا، تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ بچیاں یونیورسٹی کی بچیاں دیکھ رہی تھیں کہ بھی کون آدمی بے ہوش پڑا. انہیں یہ معلوم نہیں کیا کہ کیا ہے. اچھا. تو اس نے کہا باقی ہورے کہاں ہیں؟ یہ تو برین واشنگ ہو رہی تھی اور یہ صورتحال تھی، تو یہ جنگ تو لڑی ہے. دیکھیے فوج کے یہ کہنا کہ فوج بالکل ٹھیک ہے
اور ہر فیصلہ درست ہے. اس نے بلنڈرز کیے ہیں. مشرقی پاکستان ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ سے الگ ہوا, اگرچہ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے, لیکن جنگ تو انہوں نے لڑی. او بھائی 7-8 ہزار آدمی شہید ہوئے. سیاچن پہ کون جاتا ہے؟ وزیرستان کی ہائٹ پہ کون ڈیوٹی دیتا ہے؟ بلوچستان کے ریگزاروں میں کون کھڑا رہا؟ کراچی کے قتل عام میں کون کھڑا رہا؟ رات ہی وہاں. ہماری پرسکون نیندوں کے لیے کون اپنی زندگی بھائی زندگی دے دی تنخواہ کے لیے. تنخواہ کے لیے کوئی جان دیتا ہے؟ تنخواہ کے لیے سپاہی کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتا کہ وہ چھپ جائے اور یہ وہ جنگ اوائڈ کرے. صحیح ہے. لیکن وہ جو جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سیاست یہ ہے, سیاست پہ جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ میچور ہونے دیا جائے, یہ آپس میں لڑیں جھگڑیں جو مرضی کریں, یہ ٹھیک ہے کہ مفاہمت کرا دی جائے جب ضرورت ہو, سیاست میں دخل نہیں. ٹھیک ہے. دہشت گردی کے آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, سیاسی جماعتوں کا کوئی رول تھا؟ پنڈی میں کچھ لوگ ہیں, پتہ چلا, میں 100% کنفرم نہیں کر سکتا. انہوں نے اپوزیشن سے کہا کچھ مال شال لگاؤ, بات کہتے ہیں لے بھی لیا ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ بات نکل جائے گی اور نام بھی آ جائے اور جلدی سامنے, لیکن میں نہیں لینا چاہتا. دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں سیاسی جماعتوں کا کوئی رول تھا؟ نہیں, رول لیکن نون لیگ نے تعاون کیا کراچی میں پوری طرح سے. پیپلز پارٹی نے پوری طرح تعاون نہیں کیا. وہ تو اختیارات دینے سے رینجرز کو ہر دفعہ بارگیننگ کرتے تھے. انہوں نے بدامنی پیدا کی, امن کمیٹی جو بنائی, 2 لاکھ اسلحہ بانٹا مرزا نے اور کہا کہ میں نے یہ شادی بیاہ پہ فائرنگ کے لیے نہیں دیا ہے, قتل و غارت میں شریک تھی, قبضے کیے. صحیح. بدامنی کے ذمہ دار تھے. وہاں پولیس بھی خرابی پیدا کرتی تھی, وہ جو فٹ پاتھوں پہ لوگوں کی دکانیں لگواتی تھی ان سے پیسے لیتی تھی اور پولیس سے برباد کر کے رکھ دی. صحیح ہے. پنجاب آپریشن کے کیا کوئی؟ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کہا بلوچستان میں آپریشن کیا تو فلاں جگہ کیا, انہوں نے کہا پنجاب میں بھی تو آپریشن ہوئے, اب قوم کا حافظہ ہے. انہوں نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ہوئے, انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ہوئے, خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ہوئے جہاں زیادہ مسئلہ تھا. تو آپریشن تو ہر جگہ ہوئے ہیں اور حکومت کی مرضی سے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اس پوری گفتگو میں جو جنرل کیانی نے کیا تھا آپریشن, اس کے لیے مینڈیٹ دیا تھا تمام پارٹیوں نے مشترکہ طور پہ. اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد ہارون صاحب لگ رہا ہے ایسا کہ باجوہ صاحب جہاں پہ کھڑے تھے اور جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد موجود تھی, ماحول کافی گرم ہوگا. ماحول کیسا تھا؟ بائیکاٹ کی کیا باتیں ہیں سامنے آئی؟ ماحول, ہی از اے گریٹ کمیونیکیٹر. دیکھیے اور کوئی اعتراض ہو سکتا ہے, ہیں بھی, لیکن وہ ہی از اے گریٹ کمیونیکیٹر. وہ تحمل سے بات سنتے ہیں. میرے سامنے ایک جرنلسٹوں کی بریفنگ میں آدمی نے کہا کہ ایک بریگیڈیئر نے کسی کو مار ڈالا. اس نے کہا بریگیڈیئر کا نام بھی بتائیں, مقتول کا نام بھی بتائیں, اس بریگیڈیئر کو سزا دی جائے گی. جی. تو سوال کرنے والا چپ ہو گیا بالکل, اس لیے کہ یہ واقعہ تھا ہی نہیں. بائیکاٹ کی کیا بات ہے؟ بائیکاٹ کے یہ لمس کے جو اندر گئے ہیں وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کی ہے, کوئی ایسا نہیں, وہ ٹویٹ کیے جا رہے تھے, بلکہ ایک تو میں نے پڑھا بھی کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے, یعنی وہ پہلے کیا گیا تھا, بائیکاٹ کی تجویز دی جا رہی تھی. تو جن صاحب نے کہا کہ بھائی ویسے تو آپ کا حق ہے, جو چاہیں کریں, احتجاج بھی کریں, سوال بھی جو آپ کریں میں جواب دوں گا, لیکن یہ کہ ہماری تہذیب ہے, آداب ہیں, بڑوں کی بات سنی جاتی ہے. اختلاف کریں, اپنی رائے رکھیں, آپ جو بھی سوال کریں گے. خان صاحب کے خطاب کی طرف جاؤں گی, مگر ایک آخری سوال اسی سے متعلق, یہ فیصلہ کیسا تھا؟ بہت اچھا فیصلہ تھا. اگر لمس کے لوگوں نے کیا تو اچھا کیا. انٹریکشن ہونے چاہیے, ایک دوسرے کی بات سن کے سمجھ میں آتی ہے, اعتراضات درست بھی ہو سکتے ہیں, فیڈ بیک ملتا ہے, آرمی چیف کو بھی پتہ چلے لوگ کیا سوچتے ہیں, اور نوجوانوں کو بھی پتہ چلے کہ کون سی چیز افواہ ہے اور کون سی حقیقت ہے. صحیح ہے. خان صاحب کے خطاب کی جو سب سے اہم بات, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ بھٹو صاحب کی سیاست سے متاثر ہیں. نہیں, وہ when he was a young boy, وہ impressionable years تھے, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا پیروکار نہیں ہوں. یہ الفاظ اصل مجھے یاد نہیں کیا کہا کہ میں ان کا حامی نہیں ہوں, لیکن وہ خوددار آدمی تھا. وہ اشارہ ہے جب ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ یہ بات لوگ کہتے ہیں نہیں کہا تھا, بہرحال ہنری کیسنجر کا بھٹو صاحب نے نام لیا تھا اقوام متحدہ میں کہ انہوں نے دھمکی دی. ٹھیک ہے, تو وہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے شاید. بہرحال اس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورے بھی کیا ہے کہ یہ وہ حوالہ, وہ محدود حوالہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, کہ جیسے وہ ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان, دھمکیاں میرے, پھر تو ضیاء الحق کہا گیا, مالی مدد ہی بند کر دی, پھر بیچ میں افغانستان آ پڑا, پھر امریکی کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک دفعہ ضیاء الحق ملنے کے لیے گیا تو یہ یہاں سے تیاری کر کے گیا کہ ریگن صاحب اعتراض کریں گے کہ ایٹم بم بنا رہے ہیں. تو when he came back he was smiling and said کہ ریگن صاحب نے بات ہی نہیں کی, اس لیے کہ پاکستان کی ضرورت پڑی تھی.
ٹھیک ہے. پاکستان پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, لوگوں کو اندازہ ہے. بلا شبہ. ہارون صاحب, فواد چودھری صاحب نے پھر سے اوورسیز کنونشن میں وہی بات کی ہے جو وہ اپنی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں. انہوں نے جلسے کے حوالے سے بات کی. آج وہ کہہ رہے تصادم نہیں ہو سکتا, مگر جب لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے بعد باہر آئیں گے, 10 لاکھ لوگ باہر کھڑے ہوں گے, تو کیا حشر ہوگا؟ نہیں, بات نہیں کہنی چاہیے, چھوڑیں اس کو, اس پہ ہم رائے دیں. یہ بات اس طرح نہیں کہنی, دھمکی نہیں دینی چاہیے. آج ہے نا وہ دیکھو بڑا اہم مسئلے ہیں دو, انڈیا کا اور وہ اسلام. ہاں ٹھیک ہے, انڈیا کے مسئلے پہ آپ چلیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اسلامو فوبیا سے متعلق, کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے. خبر بڑی ہے نا, یہ تو سب مسلمانوں کو, امت کے لیے ایک مبارک دن ہے کہ 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف ساری دنیا میں ایک دن منایا جائے گا. یہ ریزولیشن جنرل اسمبلی میں پاکستان نے پیش کیا, OIC کے بہاف پہ, اسلامی کانفرنس کے بہاف پہ. اس کے لیے عمران خان نے سب سے زیادہ کوشش کی. جس کا جو ڈیو ہو کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. تنقید بھی ان پہ بہت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, ان کے بعض فیصلے بہت غلط ہیں, لیکن اس کا تو کریڈٹ انہیں جائے گا نا. سب سے زیادہ ووکل آواز انہیں تھی کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا اہمیت ہے. اسلام 2 بنیادوں پہ کھڑا ہے, 3 کہہ لیں. اللہ کی ذات گرامی سب سے ظاہر ہے, اللہ کی ذات گرامی ہے, قرآن کریم اور جناب رسالت مآب کی شخصیت. جب آپ اس کو منہدم کرتے ہیں تو آپ اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بڑی آواز انہوں نے اٹھائی, کسی اور مسلمان حکمران نے اس طرح نہیں اٹھائی, اور اس پہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے. ساتھ انہوں نے یہ کہا اب ہم دیکھیں گے اس سے سیریسنس ہوتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف تقریریں ہو جائیں, لیپا پوتی ہو جائے, ہو جائے, یہ نہیں ہے. تو یہ بڑی بات ہے. جنرل اسمبلی میں سے ریزولوشن کا منظور ہونا, جنرل اسمبلی میں سے ریزولوشن, یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمام مسلمانوں کے لیے. ہارون صاحب, مگر اسلامو فوبیا کی ایک جھلک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک صحیح بات پرجوش طریقے سے کہیں اور اس کو پرسو کرتے رہیں اور اس کی اخلاقی طور پہ اس کا جواز ہو, اس کی اہمیت ہو, تو آخر کار اس میں کامیابی ہوتی ہے. ویسے تو اس کا انحصار طاقت پہ ہوتا ہے. آپ طاقتور ہوں تو کسی کی مجال کیا ہے کہ ویسی بات مگر اگر بات وہ تو پیرس میں سلطان عبدالحمید تو کمزور نسبتاً حکمران تھا, آخری جو سلطنت عثمانیہ کا تھا, اور پیرس میں انہوں ڈرامہ کر رہے تھے اسی طرح کا, تو اس نے کہا کہ معاف نہیں کروں گا. حالانکہ ترکی اور پیرس کی سرحدیں تو نہیں ملتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا چھوڑیں گے نہیں, اور وہ ڈرامہ منسوخ کرنا. جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر ایک اور ہوتا ہے, اس کا انحصار تو طاقت پہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو اسلامو فوبیا کی پہلے اپنے پیکرے, اقبال کا کیا مصرع, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا ہو, جس دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ. پہلا مصرع میں ٹھیک نہیں پڑ رہا, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے. صحیح ہے, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. قدرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کیا بات ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے خبر دے دوں میں آپ کو کہ بیپ کی طرف سے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس سے نظر آ رہا ہے مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ آج ایک بہت باخبر اخبار نویس نے ٹویٹ کیا کہ آخری مرحلے میں بازی پلٹ سکتی ہے. وہ اتحاد ٹوٹا ہوا قائم بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ کاف لیگ کا فیصلہ یہ ہے, ابھی مجھے کسی نے بھیجی خبر اندر سے, جو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے گا اس کے ساتھ جائیں گے. اتنی بڑی خبر کے بعد میں آگے کیسے بڑھوں گی کسی نہیں, آپ چلیں نا. ٹھیک ہے, بس خبر اتنی ہے. ٹھیک ہے, دیکھنے والے کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.